बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जब भी सोने लगती भाभी मुझ पर एक सफ़ेद कंबल लाकर डाल देती। मैं शदीद गर्मी महसूस करती। भला गर्मी के दिनों में गर्म कंबल कौन बेवकूफ़ ओढ़ता, लेकिन मेरी भाभी वो कंबल मुझे ज़बरदस्ती उड़ाती। मैं अगर मना कर देती तो मुझे डांटती और कहती, ये कंबल मत उतारना। मैं हैरान होती और कहती, मगर क्यों भाभी? तो वो कहती, इसको ओढ़कर सोने से तुम्हारी शादी जल्दी हो जाएगी। मैं बड़ी हैरान होती कि एक कंबल ओढ़ने से शादी कैसे मुमकिन है, और रात को वो कंबल उतारने का सोचती, लेकिन बेयकीनी की बात यह थी कि मुझे उस कंबल में गर्मी महसूस नहीं होती और मैं गहरी नींद सो जाती। और जब सुबह सोकर उठती तो वो कंबल भाभी मुझ पर से हटा चुकी होती। एक दिन जब मैं उसी कंबल का जिक्र भाई से करने लगी तो भाभी ने बात गोल कर दी और मेरी बात काट कर भाई से दूसरी बात करने लगी। भाई के जाते ही मुझे जल्दी से बाजू से खींचती हुई कमरे में लेकर आ गई और बोली, पागल, इस बारे में किसी मर्द साथ को नहीं पता चलना चाहिए, वरना सब बेकार हो जाएगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी। भाभी की बात मुझे बहुत अजीब लगी। उस दिन मैंने महसूस किया कि भाभी रात के दूसरे पहर वो कंबल मुझे उड़ाती हैं जब भाई सो चुके हों और उन्हें इल्म ही ना हो। मुझे अपनी भाभी पर शक होने लगा कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रही हैं, कुछ झोल है जो वो मुझसे छुपा रही हैं। मैंने फैसला किया कि मैं इस कंबल को चेक करूंगी और देखूंगी कि इस कंबल में ऐसा क्या है। अगली सुबह जब भाभी किसी काम से मैके गईं तो मैंने उनकी गैर मौजूदगी में पूरे कमरे की जासूसी ली ताकि देख सकूं, लेकिन मैं हैरान तब हुई जब मुझे पूरे घर में वो कंबल कहीं ना मिला। मैंने भाभी का पूरा कमरा छान मारा, लेकिन भाभी के कमरे में वो कंबल नहीं था। शाम जब भाभी घर आई तो मैंने उनसे कंबल के मुतालिक पूछा, लेकिन मेरे पूछते ही उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने मुझसे सर्द लहजे में पूछा, क्या तुम वो कंबल तलाश कर रही थी? मैंने कहा, नहीं, बस वैसे ही उसे ओढ़कर नींद अच्छी आती थी, इसलिए देख रही थी। तो जवाबन वो संजीदगी से बोली, वो कंबल सिर्फ रात को ओढ़ना है, दिन में नहीं। मैं खामोश हो गई, लेकिन अंदाज़ा मुझे बखूबी हो चुका था कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। रात में जाकर भाभी के कंबल लाने का इंतज़ार करती रही, पर भाभी कंबल ना लाईं। फिर जब मैं रात सो गई तब वो कंबल लाकर मुझ पर ओढ़ाया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मुझे शदीद गर्मी का एहसास हुआ। मैं ऊपर कंबल देखकर चौंक गई और जैसे ही कंबल उठाने लगी इतने में भाभी आ गईं और कंबल उठा कर ले गईं। मैंने फैसला किया कि मैं इस मुतालिक भाई को बता दूंगी और उनसे बात करूंगी, लेकिन शाम के पहर ही मोहल्ले की एक खाला किसी फैमिली को अचानक घर ले आई और बोली, रे बेटी, ये लोग रहमा का रिश्ता लेकर आए हैं। मैं बहुत हैरान हुई। रिश्ते वाले मुझसे बहुत अच्छे से मिले और रिश्ते के लिए हाँ करके चले गए। उनके जाने से पहले ही भाई भी घर आ चुके थे। वो भी रिश्ते वालों से मिले और बातचीत करने पर भाई को बहुत पसंद आए, और ये जानकर भाई को खुशगवार हैरत हुई कि जिस लड़के का रिश्ता आया वो उन्हीं के ऑफिस के दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी करता है। भाई ने एक दिन का वक्त मांगा। मेरी भाभी बिल्कुल खामोश खड़ी थी, जबकि मुझे मालूम था कि ये सब मेरी भाभी की वजह से हो रहा है। मुझे खुद पर अफसोस हुआ कि मैं अपनी इतनी अच्छी भाभी पर शक कर रही थी। मैंने दिल में खुद पर लान तान किया। अगले दिन भाई ने ऑफिस में जांच पड़ताल की तो लड़के में कोई ऐब नहीं था। भाई ने हाँ कर दी रिश्ते के लिए। लड़के वालों को भी जल्दी थी और भाई को भी, इसलिए हफ्ते के अंदर ही निकाह तय पाया और 1 महीने के बाद शादी। सब कुछ आनन फानन हुआ। शादी की तैयारी तो भाई ने पहले ही कर रखी थी। लड़के वालों की तैयारी भी शायद पहले से मुकम्मल थी। 1 महीने के अंदर सारे काम होते गए और मैं रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। मेरा ससुराल बहुत अच्छा साबित हुआ। मेरी सास भी बहुत नेक खातून थी। नंदे अपने अपने घरों में शादीशुदा ज़िंदगी में खुश थीं और मेरे शौहर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे अपनी ज़िंदगी पर रश्क आने लगा जब मुझे अचानक अपनी भाभी याद आई, जिनको लेकर मेरे दिल में कितनी बदगुमानियाँ थीं। लेकिन मेरा ये रिश्ता उन्हीं की वजह से हुआ था। मैं उनकी शुक्रगुजार थी। मैंने अपने शौहर को ये बात बताई तो वो हंसे, लेकिन फिर मेरे कहने पर मुझे भाभी के लिए एक अच्छा सा सूट गिफ्ट ला दिया। मैंने वो तोहफा अपनी भाभी को दिया और उनका शुक्रिया अदा किया तो वो खुश हो गई और मुझे एक पर्ची देकर कहा, रोज इसे अपनी सास के खाने में मिला देना। इसके बाद तुम्हारी सास ऐसे तुम्हारी मुट्ठी में आएगी कि तुम्हारे शौहर से ज़्यादा अहमियत देगी। मैं अपनी भाभी से वो पर्ची लेकर फेंकने लगी और कहा, मेरी सास तो पहले ही मेरे से इतनी मोहब्बत करती हैं, इसकी ज़रूरत नहीं। तो मेरी भाभी बोली, ये लाजमी देना। मैं खामोश हो गई। मैंने भाभी के जाने के बाद वो पर्ची उठा कर रख दी। उस पर्ची की ज़रूरत मुझे नहीं थी, ना ही मेरा दिल गवारा कर रहा था। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी सास दूसरे शहर अपनी बेटी के घर जा रही थी। मेरे शौहर को भी काम से जाना था, इसलिए वो मुझे मेरी भाभी के घर छोड़ गया। मैं भी खुश हो गई। मैं जब घर गई तो घर पर सिर्फ भाई थे। मैंने भाभी का पूछा तो बोले, तुम्हारी भाभी किसी काम से मैके गई हैं,
میرے شوہر بھائی سے مل کر چلے گئے۔ بھائی نے کچھ دیر مجھ سے باتیں کی، میری خیر خیریت پوچھی اور کام پر چلے گئے۔ میں گھر میں بور ہو رہی تھی جب میں نے محسوس کیا کہ گھر میں عجیب سی بو آ رہی ہے اور گھر بھی کافی گندا گندا ہے۔ یہ تو میں پہلے ہی جانتی تھی کہ بھابھی کام کی چور ہیں، اس لیے خود ہی کام شروع کیا، اور جب بھابھی کے کمرے کی صفائی کرنے کمرے میں گئی تو نظر الماری کے اوپر رکھے سیاہ شاپر پر پڑی، جس کے اندر سے وہ سفید کمبل جھانک رہا تھا۔ میں نے وہ کراماتی کمبل الماری سے نیچے اتارا، جس کی وجہ سے میری شادی ہوئی تھی، تاکہ میں اسے چوم سکوں، لیکن اگلے لمحے ہی میری چیخ گونج گئی، کیونکہ اس کمبل میں میرا نام ساجدہ عرفان ہے۔ میں کراچی کی رہنے والی ہوں۔ میرے شوہر کا نام عرفان ہے۔ میرے ایک ہی بڑے بھائی ہیں جن کا نام محمود ہے۔ امی ابو کا انتقال چھوٹے ہوتے ہی ہو چکا تھا۔ خاندان والے سارے خود غرض تھے، کسی نے ساتھ نہ دیا۔ میرے بھائی نے ہی مجھے چھوٹی سی عمر سے ماں باپ کی طرح پالا اور پڑھایا۔ میرے بھائی بہت نیک دل انسان تھے، مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں جب 15 سال کی ہوئی تو میری پھپھو نے بھائی کا رشتہ اپنے کسی جاننے والی کی بیٹی سے لگایا، اور میرے بھائی کی شادی فاطمہ نام کی لڑکی سے ہو گئی۔ فاطمہ بھابھی کے بھی ابو نہیں تھے، بس ایک چھوٹا بھائی تھا، اور وہ بھی غریب۔ بھائی نے بنا جہیز کے بھابھی سے شادی کی۔ میری بھابھی شروع سے مجھ پر جان چھڑکتی تھی، پر شادی کو کچھ ہی وقت گزرا تھا جب بھابھی کا رویہ مجھ سے بالکل سرد ہو گیا، اور بھابھی بات بے بات مجھ پر چڑھ دوڑتی اور غصہ کرتی، جبکہ بھائی ہمیشہ میری تائید کرتے۔ پھر جب میں 18 سال کی ہوئی تو میرے رشتے آنے لگے۔ محلے کے تمام جاننے والے بھابھی سے میرے رشتے کے متعلق پوچھتے تو بھابھی ہاں کرتی، لیکن کچھ ہی دن میں وہ رشتے والے آتے اور رشتے کے لیے انکار کر دیتے، نہ کوئی بچے بتاتے نہ کچھ۔ پھر ایسا ہی ہونے لگا، میرا جو بھی رشتہ ہوتا وہ کچھ دن کے بعد خود ہی انکار کر دیتا۔ میرا بھائی میرے رشتے کے لیے بہت پریشان تھا، وہ بہت کوشش کرتا، ہر جگہ میرے رشتے کا بولتا، پر کہیں میری شادی نہ ہوتی۔ اسی دوران میری بھابھی کا رویہ میرے ساتھ دوبارہ صحیح ہو گیا۔ وہ بھی میرے رشتے کے لیے پریشان رہتی اور ہر کسی کو رشتے کے بارے میں کہتی۔ میری بھابھی مجھے بہت سے وظیفے بھی لا کر دیے جس سے جلدی شادی ہو، پر کوئی وظیفہ کام نہ آیا، اور میری عمر 24 سال ہو گئی۔ پھر ایک دن اچانک نیند میں مجھے گرمی محسوس ہوئی۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو دیکھا بھابھی مجھ پر سفید کمبل اڑا رہی ہیں۔ میں نے پریشان ہو کر بھابھی سے پوچھا، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، میں یہ کمبل اپنی کسی جاننے والی کے پاس سے لائی ہوں، اسے اوڑھنے سے تمہاری جلدی شادی ہو جائے گی۔ مجھے جب شک ہونے لگا کہ میری بھابھی کوئی کھیل کھیل رہی ہیں تو حیرت انگیز طور پر میری شادی ہو گئی۔ میں بھابھی کی شکر گزار تھی، لیکن اب جو چیز میں کمبل میں دیکھ رہی تھی اسے دیکھتے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میرا جسم لرز رہا تھا۔ میں وہ کمبل بالکل ویسے ہی رکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ شام کو بھابھی آئیں تو میری موجودگی کا سن کر میرے کمرے میں آئیں، لیکن میں انہیں دیکھ کر سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ میں نے جو دیکھا اس کے بعد میرا کچھ بھی کہنے یا سننے کا دل نہیں تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، اور میری بھابھی میرے ساتھ بہت اچھے سے رہتی اور میں جتنا ہو سکتا اپنی بھابھی کو نظر انداز کرتی۔ میرے شوہر کا بھی روزانہ فون آتا تھا، لیکن مہینہ ہونے والا تھا، پر میرے شوہر مجھے واپس لینے نہیں آئے تھے، نہ ہی 15 دن سے میری کال کا جواب دے رہے تھے۔ میری ساس بھی میرا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ بھائی بھی مجھ سے اسی متعلق پوچھ رہے تھے، اور میں انہیں ٹال رہی تھی۔ ایک دن میں نے گھر بہانہ کیا کہ میں اپنی دوست کے گھر جا رہی ہوں، اپنے سسرال چلی گئی۔ وہاں دیکھا تو گھر کھلا تھا۔ میں اندر گئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرے شوہر کے ساتھ میری ہی بھابھی۔ میں نے جو دیکھا وہ دیکھنے سے بہتر مجھے لگ رہا تھا کہ کاش میں مر جاتی۔ میں نے جو دیکھا وہ ناقابل یقین اور ناقابل برداشت تھا۔ میں گھر روتی ہوئی پہنچی اور وہاں بیٹھتے ہی زار و قطار رونے لگی۔ آج جو میں نے دیکھا تھا وہ روح لرزا دینے والی حقیقت تھی۔ میں لاؤنج میں بیٹھی رو رہی تھی جب میرے بھائی باہر سے گھر آئے۔ مجھے روتا دیکھ کر پریشانی سے وجہ پوچھی تو میں نے روتے ہوئے سب کچھ بھائی کو بتا دیا، جسے سنتے بھائی کئی لمحے تک سن رہ گئے، اور پھر ہوش میں آتے ہی میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ میں نے بھی یقینی سے بھائی کو دیکھا جب وہ بولے، بے شرم، تمہاری غیرت مر گئی ہے جو تم اپنی بھابھی پر اتنا گھناؤنا الزام لگا رہی ہو۔ اس نے کتنا سب کچھ کیا ہے تمہارے لیے، اور تم اسے ہی۔ وہ غصے سے چیخے تو میں بھی روتے ہوئے چیخی اور کہا، میرے پاس ثبوت ہے، اور جا کر بھابھی کے کمرے سے وہی سفید کمبل نکال لائی اور بھائی کے سامنے پھینکا۔ لیکن جیسے ہی بھائی نے وہ کمبل کھولا میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس کمبل میں اس دن جیسا کچھ نہیں تھا۔ بھائی نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہا، میں نے اور میری بیوی نے تمہارا گھر بسانے کے لیے اتنی جدوجہد کی، اور تم ہمارا ہی گھر برباد کرنا چاہتی ہو۔ اپنے شوہر کو بلاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے کہہ کر چلے گئے، جبکہ میں یہ سوچتے ہوئے رونے لگی کہ اب میں کیا کروں گی، میرے پاس تو کوئی راستہ بھی نہیں۔ میں نے بھی بہت سوچ سمجھ کر ایک فیصلہ کیا کہ کچھ بھی کر کے
بھابھی کے سارے راز جان کر رہوں گی اور معلوم کروں گی کہ وہ یہ سب کیوں اور کیسے کرتی ہیں۔ میں بھائی کے پاس گئی اور روتے ہوئے ان سے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا، بھائی مجھے معاف کر دو، میں ایسا دوبارہ کبھی نہیں کروں گی۔ بھائی نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی اب بھابھی کو کچھ نہ بتائیے گا ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گی۔ بھائی کو منانے کے بعد میں نے پورے گھر کا اچھے سے معائنہ کیا اور جو چیزیں مجھے ملیں وہ دیکھتے میری دھڑکن ساکت ہونے لگی۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بھابھی ایسی ہیں۔ جب بھابھی واپس گھر آئیں تو بہت خوش تھیں، میرے لیے باہر سے کھانے کی چیزیں اور مٹھائی لے کر آئیں، مجھ سے خوب باتیں کیں۔ میں مسکرا کر ان کی سب باتیں سنتی رہی۔ جو جیسا ہو اسے اسی کے طریقے سے سدھارنا ضرور تھا۔ پہلے کمبل، پھر اب جو دیکھا وہ یقیناً اور بھی بہت کچھ ایسا تھا جو پوشیدہ تھا، جسے جاننا بہت ضروری تھا۔ میں نے بھابھی سے بالکل نارمل طریقے سے بات کی اور انہیں بالکل شک نہ ہونے دیا کہ مجھے ان پر شک ہے۔ بھائی کے سامنے بھی دوبارہ بھابھی کی برائی نہ کی، صرف تعریفیں کی۔ میرے شوہر سے بھی دوبارہ رابطہ نہ کیا۔ میں بھابھی کی جاسوسی کرنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ بھابھی روز صبح بھائی کے آفس جانے کے بعد گھر سے چلی جاتی ہیں اور کچھ گھنٹوں کے بعد لوٹ آتی ہیں۔ میں نے بھابھی سے اس متعلق پوچھا تو بھابھی نے کہا، میں اپنی امی کے پاس جاتی ہوں۔ میں چپ ہو گئی، لیکن بھابھی کا پیچھا کرنے کی ٹھان لی، اور بھابھی جب اگلے دن گھر سے نکلنے لگیں تو میں نے ایسے ظاہر کیا کہ جیسے میں سو رہی ہوں، اور پھر اپنے کمرے کی کھڑکی پھلانگ کر پچھلی گلی میں نکل آئی اور جلدی سے چادر میں چہرہ اور جسم چھپا کر بھابھی کا پیچھا کرنے لگی۔ میری بھابھی ایک رکشے میں بیٹھ گئیں، میں بھی رکشے میں بیٹھی اور رکشے والے کو بھابھی کا پیچھا کرنے کا کہا۔ یہ دیکھتے میں پریشان ہو گئی جب بھابھی کا رکشہ انجان راستے پر جانے لگا۔ میرا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ جب رکشہ ایک پاگل خانے کے آگے رکا، مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا کہ بھلا بھابھی پاگل خانے کیوں آئی ہیں۔ میں بھی رکشے سے اترتی بھابھی کے پیچھے پاگل خانے کے اندر چلی گئی۔ میں بھابھی کے پیچھے پیچھے گئی، لیکن اگلے ہی لمحے میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے میرا وجود سناٹے میں لگا۔ میں یقین نہ کر سکی جو میں دیکھ رہی تھی، کیونکہ میری بھابھی جس پاگل سے ملنے آئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں بھابھی کے نکلنے سے پہلے وہاں سے نکل گئی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو میں نے دیکھا وہ سچ ہے۔ مجھ پر ان دنوں جو انکشاف ہوئے تھے وہ روح لرزا دینے والے تھے۔ میں پلٹ کر گھر آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ ہے کیا۔ ساری کڑیاں ٹوٹی پڑی تھیں، ان کو جوڑنا اب مجھے میرے بس سے باہر لگ رہا تھا۔ میری بھابھی ایک پراسرار پہیلی بن چکی تھی۔ میں نے بھابھی سے روبرو بات کرنے کا سوچا اور ساری حقیقت جاننے کا فیصلہ کیا۔ شام بھابھی گھر آئیں تو ان کے چہرے کے تاثرات بالکل سنجیدہ اور سخت تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو وہ میرے سلام پر اچانک مسکرائیں۔ میں ان کے یوں مسکرانے پر ڈر گئی۔ ان کی مسکراہٹ بہت شیطانیت لیے ہوئے تھی۔ میں نے پوچھا، بھابھی آپ کہاں گئی تھی؟ میرے پوچھنے پر وہ واپس سنجیدہ ہو گئیں اور بولیں، میں اپنے میکے گئی تھی۔ یہ بول کر وہ جانے لگیں جب میری آواز پر ٹھٹک کر رک گئیں۔ میں نے ان سے کہا، میکے جانے سے پہلے کہاں گئی تھی؟ انہوں نے مجھے چونک کر دیکھا اور پھر اگلے ہی لمحے میرے پاس آتے غصے سے پوچھا، کیا تم میری جاسوسی کر رہی تھی؟ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور ان سے کہا، آپ پاگل خانے کیوں گئی تھیں؟ اب کہ وہ مجھے گھورنے لگیں۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ میں ان کی حقیقت جان چکی ہوں۔ اگلے ہی لمحے انہوں نے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا کہ میں لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ میں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا جب وہ اپنے اوپر اوڑھا شہد کا لبادہ اتار کر چلائیں اور بے تحاشا نفرت سے بولیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم ہو ساری فساد کی جڑ، تمہاری وجہ سے میں پاگل خانے گئی تھی، تم نے میری زندگی برباد کی ہے، تم ہو میری زندگی کا فتنہ۔ وہ غصے سے چیخ رہی تھی جبکہ میں روتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی، جو کہیں سے بھی میری بھابھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، بھابھی میں نے کیا کیا ہے؟ جب وہ ہنسنے لگیں اور پھر چلاتے ہوئے مجھ پر جو انکشافات کیے اسے سنتے میرے تو اعصاب چٹک گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا، جب تمہارے بھائی سے میری شادی ہوئی تھی تب میں نے تمہیں بہت خوش دلی سے بہن قبول کیا تھا، لیکن پھر میرا چھوٹا بھائی جو تمہارا ہم عمر ہے اسے تم سے محبت ہو گئی۔ اس نے تمہارے لیے مجھ سے شادی اور پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ تمہارے بھائی بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی میں اپنے بھائی سے۔ اس کا اندازہ مجھے بخوبی ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو سمجھایا کہ پہلے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہوئے کوئی کام تلاش کرو تاکہ میں اپنے شوہر سے رشتے کی بابت بات کر سکوں، اور پھر تمہارے لیے آنے والے ہر رشتے سے میں انکار کر دیتی۔ جو بھی رشتہ آتا وہ بعد میں پیچھے سے جا کر انہیں کہتی کہ میری نند اور میرا چھوٹا بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، بس میرے شوہر نہیں مان رہے، آپ اس رشتے سے ہٹ جائیں، تو وہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے۔ پھر وقت گزرنے لگا۔
لیکن میرا بھائی بری صحبتوں کا شکار ہو گیا، مگر اس کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ تم سے ہی شادی کرے گا ورنہ آپ جانتے دے گا۔ بھابھی بولتی چلی جا رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پھر انہوں نے بھائی سے بات کی۔ ویسے بھی ان کی نظر میں ان کا ہٹ دھرم بھائی بہت اچھا تھا، صرف کام ہی نہیں کرتا تھا۔ ویسے بھی تو میرے بھائی میرا خرچ اٹھا رہے تھے، اپنا گھر تھا، اچھی کمائی تھی، تو بھابھی کا بھائی جب تک کمانے نہیں لگتا اس کا بھی اٹھا لیتے۔ بھابھی کی سوچ یہی تھی۔ بھابھی نے جب بھائی سے اس متعلق بات کی تو بھائی بھڑک گئے اور صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ بھابھی کا بھائی اس قابل نہیں۔ بھابھی کو یہ بات بہت چبھی۔ اس کے بعد بھی بھابھی اپنے بھائی کی دھمکیوں سے پریشان ہوتی، بھائی کو مناتی رہیں، پر بھائی نہ مانے اور اس متعلق مجھ سے بات کرنے سے سختی سے منع کر دیا کہ میری بہن کے ذہن میں ایسا کچھ بھی ڈالا تو وہ انہیں بھی چھوڑ دیں گے۔ ان کی یہ بات بھابھی کو ضد دلا گئی اور انہوں نے ٹھان لی کہ میری شادی اپنے بھائی سے ہی کروا کر رہیں گی۔ پھر جو بھی رشتہ آتا بھابھی ان کے سامنے میری برائی کرتی اور کسی نہ کسی طرح رشتہ تڑوا دیتی۔ اسی طرح میری شادی کی عمر نکلتی گئی اور بھابھی نے بھائی کو مجبور کر دیا کہ وہ میری شادی بھابھی کے بھائی سے کر دیں، لیکن بھائی نے تب بھی یہ کہتے انکار کر دیا کہ اگر مجھے شادی کے بعد بھی اپنی بہن کو خود ہی پالنا ہے تو وہ اب بھی مجھ پر بوجھ نہیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ کہیں سے میری بہن کے لائق نہیں ہے۔ بھائی کے مستقل انکار پر بھابھی کو اپنی حیثیت، اپنا وقار میرے آگے دبتا لگ رہا تھا۔ انہیں مجھ سے نفرت ہونے لگی تھی، اسی لیے انہوں نے مجھے ہی راستے سے ہٹانے کا سوچا۔ ان کا بھائی میرے ناکام عشق میں نشہ کرنے لگا تھا۔ بھابھی نے جب ساری باتیں اپنی امی کو بتائیں تو انہوں نے ایک پیر کا بتایا جس کے پاس سارے سسرالی مسئلوں کا حل ہوتا ہے۔ بھابھی نے سب سے پہلے مجھے جان سے مارنے اور مجھ سے چھٹکارے کا علاج پوچھا تو انہوں نے ایک سفید کمبل کفن کی مانند منگوا کر اس پر سیاہ رنگ سے میرا نام لکھا، پھر کچھ شکلیں بنائیں، عجیب و غریب کچھ لکھا اور کہا کہ روز یہ اپنی نن کو اڑانا، 1 مہینے کے اندر وہ مر جائے گی۔ میری بھابھی اپنے ضمیر کو مار چکی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر ہفتے بھر میں ہی میرا رشتہ آ گیا اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ لیکن میری شادی کے بارے میں جان کر بھابھی کا بھائی پاگل ہو گیا اور نشے میں دھت بائک چلانے پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کا دماغی توازن بگڑ گیا، اسے پاگل خانے بھجوانا پڑا۔ بھابھی ان سب کا ذمہ دار مجھے ٹھہرانے لگیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ لیا کہ اگر ان کا بھائی برباد ہوا ہے تو وہ آباد مجھے بھی نہیں رہنے دیں گی۔ انہوں نے بھائی کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے ایک تعویذ دیا، ساتھ ہی میری ساس کو مارنے کے لیے بھی ایک تعویذ مجھے لا کر دیا جو میں نے اپنی ساس کو نہیں دیا، لیکن میں اسے پھینکنا بھول گئی۔ میرے وہم و گمان میں نہ تھا کہ بھابھی ایسا کچھ کر سکتی ہیں، لیکن جب میں اپنے سسرال گئی تھی تو دروازے پر ہی رک گئی تھی کیونکہ اندر میری بھابھی میرے لیے زہر اگر رہی تھی۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو اس شادی سے انکار کیا تھا کہ میری نند صحیح لڑکی نہیں ہے، پر آپ سمجھے کہ میں بھابھی ہوں، اس کا برا چاہتی ہوں، اس لیے انہوں نے میرے شوہر کا برین واش کر دیا۔ آج وہ پاگل خانے سے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے گئی تھیں، وہ زہر اگل رہی تھیں اور میں سن سی کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی جو زہر اگل رہی تھی، لیکن اگلے لمحے ہی کسی نے بھابھی کو تھپڑ دے مارا۔ میں چونک کر دیکھا تو وہ میرے بھائی تھے جو بے تحاشا غصے میں تھے اور ان کے پیچھے ہی میرا شوہر تھا۔ میری بھابھی نے نہ جانے بھائی کو میرے شوہر کی ناراضگی کی کیا وجہ بتائی تھی جس پر بھائی اسے منع کر لائے تھے، لیکن جہاں وہ انکشاف مجھ پر ہو رہے تھے اسے سنتے وہ دونوں بھی دنگ رہ گئے تھے۔ بھائی بھابھی کو طلاق دینے لگے تھے جبکہ میں نے روک دیا، ورنہ ایک اور الزام میری ذات پر آ جاتا کہ بھائی بھابھی کی طلاق کی وجہ میں ہی بنی ہوں۔ اس بات کو اب 1 سال ہو چکا ہے، میں اپنے میکے نہیں جاتی کیونکہ میرے شوہر کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ وہ میری بھابھی پر بھروسہ نہیں کرتے، نہ ہی میں کرتی ہوں۔ بھائی مجھ سے خود آ کر مل جاتے ہیں۔ بھائی بھی اب بھابھی پر اعتبار نہیں کرتے اور ان کے ساتھ بس لیے دیے ہی رہتے ہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، جب ہم کسی کے لیے برا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ برائی ہماری ہی طرف پلٹ کر آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔